ذمہ دی گئی. اور اگر ہم نظر ڈالیں تو جمہوریت کے لیے پارٹی کے اندر تو آبویسلی وہ ایموشنل افیکشنز ہیں اور تاریخ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں جو سب ایموشنز سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر اس ملک اور اس ملک کے حالات پہ نظر ڈالیں تو اس وقت جمہوریت کے لیے بھی کوئی فیوریبل ماحول نہیں ہے، بلکہ پچھلے صدی سے پاکستان پہ ایک سافٹ مارشل لا نافذ، اور سافٹ مارشل لا اگر ہم نظر ڈالیں تو اس طرح نازل ہے کہ کرنے کرانے والے سارے وہی ڈکٹیٹر ہیں، لیکن نئے طریقے سیکھنے ہیں ابھی خود سامنے نہیں آتے، ابھی اپنے ڈمیز کو سامنے لاتے ہیں، ابھی عسکری حکومتیں بناتے ہیں، اور ان عسکری حکومتوں کے ذریعے پاکستان پہ اپنا انتظامی، وسائلی اور طاقت کا روب جماتے ہیں. ان حالات میں سیاست بہت مشکل ہے، لیکن میں جن اکابرین کے راستے پہ چل پڑا ہوں تو مزہ ہی سیاست کا مشکل حالات ہے. تو حالات جتنے مشکل انشاءاللہ اتنا ہی ہم جمہوریت کو مزیدار کر کے ان حالات کا مقابلہ کریں گے. اور میں میرے سمیت تمام مرکزی کابینہ، صوبائی کابینہ اور صوبائی کابینوں سے لے کے ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی بنیادی یونٹس تک، اور پھر یہ ذمہ داری صرف عوامی نیشنل پارٹی کی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری پورے قوم کی ہے، پورے پاکستان کی ہے کہ ہم ان حالات سے پاکستان کو باہر. ہم نے 2 دن برین سٹارمنگ کی ہے. مرکزی مجلس عاملہ یا آپ CEC کہیں، اس کا اجلاس کیا ہے. 2 دن طویل بحث مباحثوں کے نتیجے میں مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے چند راستے میرے لیے جو میرے CEC نے بنائے ہیں ان پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں گے. اور ان میں بنیاد باچا خان بابا اور باچا خان بابا کی سیاست غلامی قبول کی. ہمیں والدین غلام پیدا نہیں کرتے بلکہ دنیا میں آ کے دنیا کا نظام کوشش کرتی اور کوشش میں لگی ہے کہ ہمیں یا اس قوم کو یا پاکستان میں زیادہ تر قوموں کو غلام رکھا جائے. باچا خان کا نظریہ نہ ذاتی، نہ فکری، نہ قومی غلامی قبول کرتی ہے. ہمارا ہر قول، ہر فعل اور ہر قدم بنیادی، عوامی اور ملکی طور پہ آزادی. ہماری CEC یہ واضح کرتی ہے کہ جو غلط نظریے ہمارے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، پختونستان کا نظریہ نہ باچا خان نے دیا ہے، نہ ولی خان نے دیا ہے، نہ اسفندیار ولی خان نے دیا ہے، اور نہ ان 2 دن کے جو CEC ہماری ہوئی ہے اس میں کوئی بات سنی. بلکہ ہماری بنیاد پاکستان کے اندر آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ تمام مظلوم قومیتوں کے لیے
बादशाह खान बाबा और वली खान बाबा के नजरिए और फिक्र पे अमल पैरा होकर इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर हम कोई आवाज़ बुलंद करें तो ये मैं सिर्फ वजाहत इसलिए करना चाहता हूँ कि कल को फिर कोई ये ना बोले कि पुख्तुनिस्तान बनाना चाहते हैं। नहीं, हम पुख्तुनिस्तान नहीं, हम पाकिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में तमाम कौमियतों को आज़ाद करना चाहते हैं और हमारी नज़रिए की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान की तमाम कौमियतें अपने वसाइल और अपने निज़ाम से बाइख्तियार हैं। अवामी नेशनल पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खड़ी थी। ये नज़रिया हमारा था। सूबाई खुद मुख्तारी 18th अमेंडमेंट की शक्ल में अस्फंजार वली खान और उसके दोस्तों का एक तोहफा था। इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी आखिरी दम तक सूबाई खुद मुख्तारी की दाई और 18th अमेंडमेंट की मुहाफिज की तरह काम करेगी। अवामी नेशनल पार्टी का मुतफ़िका सीसी का ये फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर हर इदारा अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए कोई भी इदारा अपने इख्तियारात का तजावुज़ ना करते हुए पाकिस्तान का आइन सबसे मोतबर और इस आइन के नीचे जिसका जो किरदार है और जो इख्तियार है, अवामी नेशनल पार्टी ये समझती है कि दिफाई इदारों समेत जुडिशरी, मीडिया, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिटेब्लिशमेंट सब अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए जो आइन ने मुतबर बनाया है तो अवाम को बनाया है, तो सब अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अवाम के लिए हर कदम और हर फिक्र है। अवामी नेशनल पार्टी तारीख को मद्देनजर रखते हुए और तारीख का नजरिया अपने सामने रखते हुए दहशतगर्द, दहशतगर्दाना निज़ाम, दहशतगर्दों के सहूलतकार और इस मुल्क की जंगी और दहशतगर्दाना पॉलिसी की मुखालफत करते हुए नेशनल एक्शन प्लान के साथ खड़ी है और ये डिमांड करती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मनोवन अमल है। मैं सिर्फ हाइलाइट्स दे रहा हूँ आपको, इस हर नुक्ते में फिर आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी बहस और बहुत बड़े बड़े मोबाइल से होते हैं। अवामी नेशनल पार्टी तारीखी तौर पे और इंशाअल्लाह आने वाले अदवार में इंतहा पसंदी के बजाय एतदाल पसंदी के साथ खड़ी है। अवामी नेशनल पार्टी पख्तून कौम के साथ साथ तमाम पाकिस्तान की मजलूम कौमियतों के लिए हर कदम उठाएगी। उसमें बलोच हैं, उसमें सराइकी है, उसमें कश्मीरी है, उसमें गिलगिती है, उसमें सिंध में अगर मजलूम हो, उसमें हमारे हज़ारा कम्युनिटी है जो हमारे बलूचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी, मैं उसकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ अगर पंजाब में भी मजलूम पंजाबी हैं, अवामी नेशनल पार्टी इंशाअल्लाह उन सब के लिए आवाज़ उठाएगी
اور ان سب کے لیے عملی کام کرے۔ سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان میں جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں، وہ بلوچستان کے ہو، وہ پختونخوا کے ہو، یا کہیں سے بھی ہو، جتنے بھی مسنگ پرسنز غیر قانونی، غیر آئینی، ان سب کے دکھ درد میں شریک ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ آواز بنیں گے، اور ریاست کی جابرانہ پالیسی، جو پالیسی میں اپنے بچوں کو غائب کرنا، دن دہاڑے اغوا کرنا، اس جابرانہ پالیسی کی مخالفت میں کھڑی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی آئی ڈی پیز کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آئی ڈی پیز کو فوری طور پہ جن عذابوں میں ان کو رکھا گیا ہے، اور ان جگہوں میں شرطیاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیمپس میں آپ میں سے بھی کوئی اندر نہیں جا سکتا، ان کیمپس میں اندر آپ میں سے بھی کوئی ان کی زندگی نہیں دکھا سکتا۔ جو عذاب سے ہمارے قوم کے یہ عزت دار لوگ گزر رہے ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان آئی ڈی پیز کو فوری طور پہ اپنے علاقوں میں دوبارہ ری سیٹل کیا جائے۔ فوراً انٹروینشن، وہ کسی کے گھر میں ہو، وہ کسی صوبے میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، یا وہ فوراً انٹروینشن پاکستان کی ہو، عوامی نیشنل پارٹی سب فوراً انٹروینشن کی مخالفت کرتی ہے۔ کسی بھی بیرون قوت یا ملک کو یہ اجازت ہم نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے معاملات میں عمل دخل کرے، اور اسی طرح اپنے ملک کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ یہ کسی اور ملک میں انٹروینشن کرے اور عمل دخل۔ سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی افغانستان، جو کہ ہمارے لیے ایک ہمسایہ ملک بھی ہے اور پختون قوم کے لیے ہمارے آباء و اجداد کا وطن بھی ہے، جو نعرہ ولی خان بابا نے دیے لرو بر یو افغان، اس نعرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، افغانیت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم افغانستان کے عوام اور ان کے حقوق کے لیے ہر قسم کی آواز اٹھائیں گے۔ اسی تسلسل میں ہم یہ جابرانہ کنٹرول، آمرانہ رویہ، امریکہ کے غلام دہشت گردوں کا ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں آزاد نظام چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ نظام آئے جو افغانستان کے لوگوں کے مرضی سے ہو، نہ کہ امریکہ کے مرضی سے ہو یا کہ بندوق کے ساتھ۔ اسی طرح سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ کشمیر کے معاملے پہ نہ ہم ہندوستان کے فیصلے کے ساتھ ہیں، نہ ہم چین کے فیصلے کے ساتھ ہیں، اور نہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے فیصلے کے ساتھ، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور یو این میں جو کاغذ پڑا ہے کشمیریوں کے لیے، یہ سودا بازی عوامی نیشنل پارٹی کو قابل قبول ہرگز نہیں کہ امریکہ برادر بیٹھ کے مودی اور نیازی اور باجوہ کے ساتھ فیصلے کر کے کشمیر کا سودا کرے۔ اس کو ہم فورن انٹرونشن مانتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یو این چارٹر میں جو کشمیری کو اختیار ملا ہے اسی پہ فیصلہ ہو اور کشمیری اس پہ آگے بڑھے۔ ہم سب فلسطین کے غم دکھ درد میں شریک ہیں، اور فلسطین پہ اسرائیل کے انویژن کے خلاف بطور مسلمان ہمارا قبلہ اول بطور مسلمان ایک مظلوم مسلمان قوم جو فلسطینی قوم ہے، اس کے قبضے کے ہم خلاف ہیں، اور اگر اس قبضے کے ہم اور آپ سب خلاف ہیں تو جو دو پہلے میں نے مثال دیے ہیں یہ بھی آئیڈینٹیکل ہے۔ اگر فلسطین پہ اسرائیل کا قبضہ ہے تو کشمیر پہ ہندوستان، پاکستان اور چین کا قبضہ ہے۔ لہذا اگر ہم فلسطین پہ اسرائیل کا قبضہ نہیں مانتے، ہم چین پہ، پاکستان، ہندوستان اور کشمیر پہ پاکستان، ہندوستان اور چین کا قبضہ نہیں مانتے، اور اسی طرح ہم افغانستان پہ بھی امریکہ اور پاکستان کا قبضہ نہیں مانتے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نظریاتی طور پہ پاکستان کو تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے، نہ کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کو جنگی پالیسیوں میں انٹرٹین کریں۔ ہم ہندوستان اور پاکستان کے مابین اچھے تعلقات ہیں۔ ہم پاکستان کے ایران، افغانستان، چین، بنگلہ دیش ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور ان تعلقات کا بنیاد ہم تجارت پہ چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام اقوام ترقی کریں، اور وہ ترقی اور بنیادوں پہ نہیں، تجارت کے بنیاد پہ کریں۔ لہذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے مابین جتنے بھی تجارتی راستے ہیں، وہ چمن سے لے کے باجوڑ تک اگر افغانستان کے ساتھ ہے، وہ واگا بارڈر سے لے کے ملتان تک اگر ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ ہمارے گلگت بلتستان کی طرف اگر چین کے ساتھ ہے، یا وہ اگر بلوچستان کی طرف سے ہمارے ایران کے ساتھ ہے، سب کو کھولے جائیں، اور سب میں NLC نہ بنائے جائیں، سب میں دفاعی روزگار نہ بنائے جائیں،
بلکہ قوم کو تجارت کی سہولت کاری کی۔ اسی کے ساتھ جو راستے کھلے ہیں اور ان پہ تجارت کو آپ نے زیرو کر کے رکھ دیا ہے، خدا را پختون قوم رونے آپ نہیں دیتے، گلہ آپ نہیں کرنے دیتے، وسائل آپ نہیں دے رہے، بجلی پختونوں کی مزے پنجاب کے، گیس پختونوں کی کارخانے پنجاب کے، پتھر پختونوں کے، ماربل کے کارخانے پنجاب کے، تمباکو پختونوں کے، سگریٹ کے کارخانے سندھ کے، سب کچھ پختونوں کا، لیکن پختون استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا گلہ کریں تب بھی غلط، رونا روئے تب بھی غلط، حق مانگے تب بھی غلط، آئینی ترمیم لائے آئین پہ عمل نہ کرنے دیں، قوم کا حق جیتے ہمارے راستے روکے جائیں، پھر بھی اگر اس قوموں کا کوئی تھوڑا فائدہ تجارت سے ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے چمن میں اور ہمارے شنواری قوم اگر تجارت سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے قوم کو اس کی دی جاتی ہے۔ لہذا میں یہ چاہوں گا کہ تجارت کے سارے راستے کھول دیے جائیں اور پختون قوم کو زندگی گزارنے کی۔ کشمیر میں جو مسئلہ ہوا وہی مسئلہ ملکنڈ میں، اب پیمانے اگر یہی ہے کہ ڈنڈے نکال کے لوگوں کو مارو، پاکستان پہ قبضہ کرو، 1,00,000 1,50,000 لوگ ڈنڈوں کے ساتھ نکل کے انتظامیہ کو سینٹی لگائے، پھر ان کو حق ملے گا تو کیا ملکنڈ والوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ وہ بھی ملکنڈ سے لے کے چترال تک، سوات، دیر، بنیر، باجوڑ، شانگلہ، سب اسی انداز میں نکل کے وہی ہنگامے کرے، تب مانیں گے یا نہیں؟ جو پرامن احتجاج چل رہے ہیں تب مانیں۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ پرامن احتجاجوں سے مان لیں، کیونکہ ہم نے بڑے مشکل سے ان پختونوں کو یہ سوٹیوں موٹیوں اور ان ڈنڈوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کی قوم ڈنڈے اٹھا کے اپنا حق مانگ سکتی ہے اور لے سکتی ہے تو پھر تو پختونوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ اسی طرح ایرسٹوائل فاٹا کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں ان وعدوں پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ 24ویں آئینی ترمیم پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ سالانہ 100 ارب روپے ان کو کیوں نہیں مل رہے؟ اور ان کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے 10 سال کی ٹیکس فری
5 साल बाद उनको टैक्स लोन में क्यों लाया? इस मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, मजीद इन हालात की तरफ अगर यही मुल्क के दाई और मुहाफिज और मजे करने वाले लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये मुल्क इसका मुतामिल नहीं है। पाकिस्तान कमजोर तरीन मैच पे पहुंच चुका है और होश के नाखून लेके मिल्टैब्लिशमेंट सोचे इस वक्त से कोई भी फायदा उठा सकता है। ये इस वक्त मुझे गिरती हुई दीवार लग रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये गिरती हुई दीवार हमारे घर की है, हमने इसको हर किस्म का सहारा दिया हुआ है और दे रहे हैं, लेकिन अगर एक धक्का कहीं से भी आ गया तो ये घर बचने वाला नहीं है। तालिबानाइजेशन वापस उरूज पे आ रही है। आज डीए खान, लकी मरवत, वजीरिस्तान, बनू, मलकन डिवीजन के बेशतर इलाके, हमारे पेशावर वैली के बेशतर इलाके एक दफा फिर दहशतगर्दों के निशाने पे हैं और पख्तून कौम दहशतगर्दों का आमदोरफ्त और उनकी जिंदगी का गुजार एक दफा फिर अपने आंखों से देख रही। दूसरी तरफ रियासत का हमला हमारी पुख्तनख्वा की पुलिस पे है, क्योंकि काफी रिपोर्टर्स इधर बैठे होंगे। आप पिछले 1 साल में देखें कि हमारे पुलिस के कितने शोधा हैं। ये प्लान है। प्लान यही है कि जालिम को खुला छोड़ो। बड़ों से आपने सुना होगा, एक गांव में पत्थर बांधे हुए थे और कुत्तों को खुला छोड़ा हुआ। दरिंदों को खुला छोड़ो और कौम के मुहाफिज, इस कौम का मुहाफिज जो कौम के अंदर से हिफाजत कर रहे हैं और वो हमारी पुख्तनख्वा की पुलिस है, उनको कमजोर करो। मैं एक दफा फिर आपकी वसातत से कम इस रियासत से इतना डिमांड करूंगा कि ये जो अभी दहशतगर्द आए हैं, इनके लिए इधर पूरा माहौल बनाया गया है, इनके लिए इधर वकालत हुई है, इनके लिए इधर हुकूमती वकालत हुई है। बाकायदा एक फर्द की तरफ से एक दहशतगर्द को पाकिस्तान के पार्लियामान में शहीद बोला गया है, दुनिया को यह पैगाम देने के लिए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कौम और कौमियत या पाकिस्तान में जितनी कौमियतें हैं उनका नजरिया दहशतगर्दाना है। ऐसा नहीं है। हम पुरअमन कौम है और हम ये डिमांड करते हैं कि रिकंसिलिएशन की आड़ में इन 40,000 दहशतगर्दों को जो लोग वापस लेकर आए हैं वो कौम के सामने खुले। नेशनल एक्शन प्लान का ये नुक्ता है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दफा जो दहशतगर्दी का लहर है, इसको बनाने वाले रिकंसिलिएशन की वो कमेटी या वो लोग जिनको रिकंसिलिएशन की चुल पड़ गई और जनरल बाजवा, जनरल फैज,
इमरान, आरिफ अलवी, महमूद खान, और इधर जो फिर आप लोगों पे एक इम्पोर्टेड तर्जुमान सैफ, मेरे ख्याल में ये इस कौम के वाज़े मुजरिम हैं। यही लोग दहशत गर्दों को लाके यहाँ पे सेटल किया है और इस पूरे कौम की तरफ से इन लोगों से पूछना चाहिए। आखिरी बात करूंगा, अवामी नेशनल पार्टी की सीईसी ने यह फैसला किया है कि मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के जिस नहज पे पहुंच गए हैं, तो मेरे ख्याल में एक डेड एंड पे हालात हैं। एक पार्टी की तरफ से रियासत को डेड एंड पे लेकर चला गया। रियासत ड्रामाबाजियों में पड़ी है। एक सूबे में उस पार्टी को डेड एंड पे लेकर जाना है, तो दूसरे सूबे में उसी पार्टी को हुक्मरानी मिली। जमहूरी हालात पाकिस्तान के जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, मैं नहीं समझता कि हमारी करीबी तारीख में इतने बुरे हालात पड़े। मुआशी हालात जहां पे अवाम रो रही है, वहां पे हुकूमत को ये पड़ी है कि इमरान को सजा दो, ऑपोजिशन को ये पड़ी है कि इमरान को रिहा करो। मुझे लगता है 5 साल इसमें गुजरेंगे, तुम्हारे पुख्तों की हुई यो बेतड़ी हो बल बेपरानी सी, एक बांधेगा और दूसरा खोलेगा और अवाम पिसती जाएगी रोटी। लिहाजा अवामी नेशनल पार्टी ने फैसला किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अवामी नेशनल पार्टी एक एपीसी बुलाने का फैसला कर रही है और उस एपीसी में तमाम पार्टियों को एक टेबल पे बिठाने का मंसूबा है और मिनिमम कॉमन एजेंडा इस कौम की खातिर और इस मुल्क की खातिर इंशाल्लाह उससे तमाम को यकजह करके आगे लेकर जाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी बताते खुद, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी एक सेनेटर हूं, सेनेट में हम 3 सेनेटर्स हैं, हमने हुकूमती बेंचेस से इनकार किया है, हमने अपोजिशन के बेंचेस से भी इनकार किया है, हमने इन दोनों ड्रामों से इनकार करके ये रिक्वेस्ट किया है कि हमें आज़ाद बेंचेस पे बिठाया जाए, ताकि हम ना बांधने वालों में आए ना खोलने वालों में आए, हमारी बात हमारे अवाम की हो। और यही फैसला सेनेट से लेके हर असेंबली तक है। अवामी नेशनल पार्टी किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है और अवामी नेशनल पार्टी, अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, मैं चलते चलते ही इसका जवाब दे दूं, फिर जो सवाल आपसे हैं वो मैं लूँगा। अवामी नेशनल पार्टी इंशाल्लाह आईनी दायरा इख्तियार का जो किरदार या जो तहरीक अवामी नेशनल पार्टी ने शुरू की थी, जिसमें हर इदारे का अपना दायरा इख्तियार है, और वो जो नारा मशहूर हुआ था, उस इदारे का दायरा इख्तियार ही बॉर्डर पे है, तो इंशाल्लाह वो तहरीक अब बढ़ चढ़ के आगे लेकर जाएंगे। बल्कि उस तहरीक में कोशिश करूंगा कि दूसरे कौमियतों को भी अपने साथ मिला के ये नारा यक जुबा और यक लहजा हो कि जाओ जाओ। मैं आप सबका एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बतौर मरकज़ी सदर अवामी नेशनल पार्टी जब भी पेशावर का चक्कर लगे तो आप लोगों के साथ जरूर बैठे और
بہت شکریہ جی، اور میں آپ کا مشکور ہوں. یہ سب وضاحتیں ہیں. مجھے اشرف غنی کی حکومت قبول اس لیے تھی کہ اشرف غنی کی حکومت کو افغانستان کے لوگ اپنے ووٹ کے دم پہ لے کر آئے. مجھے حامد کارزئی کی حکومت اس لیے اور عوامی نسل پارٹی کو اس لیے قابل قبول تھی کہ حامد کارزئی کو افغانستان کے لوگ ووٹ کے ذریعے لے کر آئے تھے. ہاں، امریکی انٹرونشن نہ تب قبول تھی نہ آج قبول ہے. عبد الغنی برادر ہمیں اس لیے قبول نہیں کہ وہ بندوق پہ آئے. یہی عبد الغنی برادر افغانستان کے قوم سے ووٹ لے. انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی جس طرح اپنے ہر افغانی بھائی بہن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پورے دنیا میں ہم عبد الغنی برادر کی وکالت کریں گے، لیکن چننے والے عوام. نمبر 2، یورین لائن از اے فیکٹ، اور اس فیکٹ کو ہم اترا نہیں. مسئلے جن کے ہیں وہ لوگ بیٹھ کے اس فیکٹ کا راستہ نکالیں. کیونکہ میرے منہ سے آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا کہ جب تک یورین لائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک افغانستان اور پختونخوا میں امن اور سوکالی نہیں آتا. یہ جڑی ہوئی بات ہے. لہذا یہ افغانستان کی حکومت یا افغانستان کی جو بھی ریاست ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈیورن لائن کی وکالت کس طرح کرے. ہم تو مظلوم قوم ہیں. ہمیں تو پٹکی ننواتی میں دیا گیا ہے. جرگوں میں آپ کو پتہ ہے، جرگے اور قوموں کے نہیں ہیں، جرگے پختونوں کے ہیں. اور اس جرگے کے نتیجے میں ہمیں 100 سال کے لیے دیا گیا ہے. ہم تو مظلوم محکوم قوم ہیں. ہم اگر کریں گے تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوگا. میں صرف اتنا. نمبر 3، لر اور بر یو افغان، جس کی میں نے بہت وضاحت کر بھی دی. میں پھر بھی دوہراؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہے اور ہم اپنے قوم کے ہر دکھ درد میں انما الاعمال بالنیات. بلوچستان انشاءاللہ میں قریب دورہ کروں گا. ہمارے بلوچستان کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں صرف بلوچستان نہیں بلکہ پورے ملک میں، ہمارے پنجاب کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں. میں انشاءاللہ پورے ملک میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس تحریک میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر کریں. دوسری بات، آپ ڈرامے بازوں کی کر رہے ہیں، تو ڈرامے تو نہ میں نے کبھی بچپن میں دیکھے ہیں. ابھی تو عمر ایسے ہوگی ہے کہ ابھی میرے خیال میں ڈرامے دیکھنے کا شوق بھی نہیں ہوگا. تو وہ تو ڈرامے ہیں، اور وہ ڈرامے اس طرح ہیں کہ آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگ مجھے اس چیز کا جواب دے کہ جو ڈرامہ بازی کل پرسوں ہم نے دیکھی، جب ریاست مدینہ تھا تب پختونوں کو کون سا حق ملا اور کون سا حق نہیں ملا. اگر ریاست مدینہ کے دائی نے پختونوں کو اپنا حق دیا تھا،
میرے سامنے کریں تو پھر یہ سنجیدگی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اپنے قوم کا حق مانگنے کے لیے. اگر نہیں یہ صرف ڈرامہ ہے تو ہمیں ڈرامے نہیں، ہمیں حق چاہیے اور ہم اس کے ساتھ ہو نہ ہو ہم اس حق کے لیے لڑیں گے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں بھائی. ہمیں آپ سوال شروع کرتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہمیں بات آ جاتی ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. یہاں پہ قوم کے فیصلے نہیں ہو رہے، یہاں پہ فیصلے عسکر کے ہو رہے ہیں. اور جب سے 18th امنڈمنٹ پاس ہوئی ہے اور قوم کو آئینی حقوق ملے ہیں تو عسکر نے نئے غلام پیدا کر لیے ہیں اور وہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی شکل میں پیدا کر کے عسکر نے تیسری دفعہ اس کو حکومت دے دی ہے. اسی لیے دیا ہے کہ آپ کے حقوق کی بات نہ ہو، کہ اس صوبے کے حقوق پہ عمل نہ ہو. لہذا جب بھی قوم کی نمائندگی ہوگی انشاءاللہ آئینی طور وہ جیت ہے. عملی طور پہ قوم کا نمائندہ جس دن بیٹھ گیا اس دن یہ سب ہو جائیں گے. رہی بات گورنر کی اور وزیر اعلیٰ کی، وہ گورنر کو تو میں جانتا ہوں، بڑا شریف نفیس آدمی ہے. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کنڈی صاحب بڑا نفیس آدمی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ آفریں ہمیں بھی آ رہی تھی. اللہ کا شکر ہے اس منہ سے میاں صاحب کا پلہ نہیں پڑا، نہیں تو نہیں تو آج میں افتخار صاحب اس زبان کے ساتھ کیا کروں. بابا وہ ایسی زبان ہے کہ اللہ خیر کرے، بڑے اچھے اچھے نسلوں کی ایسی زبان نہیں ہوتی جو زبان اللہ نے اس کو دی ہے. تو مائی آل فیسلٹیشنز آر ود دا گورنر پختونخوا اور اللہ اس کی زندگی میں آسانی لے کر ہے. ہم تو پچھلے 15 سال سے ناراض ہیں، باقی اللہ خیر کرے. میں اسٹوڈنٹ تھا 15 سال پہلے، میں اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے علم نہیں تھا، 1+1 نہیں آتا تھا. دیکھیں کردار ہر کسی کا، یوں تو کردار ہمارا ہر کسی کے بارے میں بیانات پڑھے ہیں، ہمارے بارے میں بھی سب کے پڑھے اور ہمارے بھی سب کے بارے میں پڑھے. لیکن اے پی سی کا تو مطلب یہ ہے کہ ان بیانات سے آگے بڑھ کے آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پہ لے کر آنا ہے. تو لہٰذا ہمارے انشاءاللہ سب کے لیے دروازے کھلے ہوں گے اینڈ ویل ویلکم ایوری ون. ہاں عسکر نہیں، کیونکہ ان کا تو ہم کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کردار نہ آئے. تو جب میں ان کی طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ ان کا کردار ختم بھی کروں گا اور جرگے کے لیے بھی صرف ان کے ساتھ بیٹھوں گا. نہیں، میں اگر کسی کا کردار نہیں چاہتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مقصد انشاءاللہ. بہت اچھی بہت اچھی بات ہوئی جی. لیگل بات کروں گا میں، ان لیگل کسی کو بھی ماننے کو تیار نہیں. ان لیگل اب وقت آ گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت غلطی کس کی ہے؟ دیٹس another question. غلطی ان افغانیوں کی نہیں ہے، غلطی اس ریاست کی ہی ہے.
لیکن اس ریاست نے غلطی کر کے افغانیوں کو غلط راستے پہ لے کر گئے. اس وقت لے کر گئے جب یہاں پہ آپ نے بارڈر کھول کے ان کو ہار پہنائے کہ آ جائیں, اللیگل آ جائیں. تو اس وقت یہ سوچ نہیں تھی کہ اگر ایک ملک میں اللیگل جا رہا ہوں, یہ ملک والا مجھے اپنا نہیں رہا, یہ مجھے شناختی کارڈ نہیں دے رہا, یہ مجھے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دے رہا, یہ مجھے کوئی لائسنس نہیں دے رہا, بلکہ الٹا اس کو ہم نے استعمال کیا ابھی تک. تو غلطی کس کی ہے, دیٹس انادر کویسچن. لیکن اللیگل کسی بھی ملک میں آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں, میں یہ ڈیمانڈ کروں گا پاکستان سے کہ ان کے لیے راستہ نکالیں, بالخصوص ان افغانیوں کے لیے جو 70 کی دہائی میں تب سے یہاں آ کے رہ رہے ہیں. ان کی زندگی ادھر ہے, ان کے بچے ادھر ہیں, ان کے گھر ادھر ہے, ان کے روزگار ادھر ہے, ان کا کھانا پینا ادھر ہے. وہ اب ہماری طرح ہے بابا, ہم بھی افغان ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں. اس طرح وہ بھی اب پاکستانی ہیں. لہٰذا ان کے لیے جس طرح ہم پاکستانیوں کو امریکہ میں, لندن میں, جرمنی میں, اٹلی میں, باقی دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہمیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ زندگی گزارنا نہیں, ہمیں اپناتے ہیں. لہٰذا میں بھی چاہوں گا کہ پاکستان کی ریاست ان افغانیوں کو اپنا لے جو افغانی یہاں پہ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دیکھیں, آپ اپنے کردار پہ نظر ڈال لیں نا, آپ بھارت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک انگلی دوسری طرف پکڑتے ہیں, آپ کی 3 انگلی آپ کی طرف ہے. لہٰذا میں نے پریس کانفرنس میں پہلے ہی بول دیا کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی داؤد ابراہیم کراچی میں بیٹھے ہے تو الطاف حسین لندن میں بیٹھے, یہ سب سامنے ہے نا. داؤد ابراہیم کون ہے, کراچی میں کیا کر رہے ہیں. تھینک یو. تو آپ کو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ حقیقت مان کے اپنے منفی کردار کو ختم کر کے پھر دوسرے سے توقع کرے کہ وہ بھی ختم کرے. آٹھ فروری کے انتخابات عوامی نیشنل پارٹی مکمل طور پہ رد کرتی ہے. یہ انتخابات نہیں تھے, وہ تو واضح ہے, وہ تو عسکر کے لیے نیا روزگار ہے. 8-8, 10-10, 12-12 کروڑ کے لوگ ممبر بنے ہیں, اور وہ ابھی سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو دکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ممبر بنے اور کس طرح کے لوگ ممبر نہیں بنے. سامنے ہے سب. ایسے انتخابات, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوج یہ سب کردار ختم کر کے اپنے کردار پہ کرے. ہمارا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں. ہمارا واحد مطالبہ ہے, واحد مطالبہ وہ یہ ہے کہ فوج جو 14 اگست سن 1947 سے جو کردار ادا کر رہی ہے, اور میں اس کردار پہ روشنی ڈالوں گا سینٹ میں, کیونکہ آپ بھی بیچارے مجبور ہیں. یہ باتیں جو میں پھر کروں گا وہ آپ نہیں دکھا سکتے قوم کو. لہٰذا میں روشنی اس پہ ڈالوں گا, اس کردار پہ میں روشنی ڈالوں گا سینٹ میں, جو سن 1947 نہیں بلکہ سن 1947 سے پہلے اس کارخانے کا پہلا پروڈکٹ کون ہے, میں قوم کے سامنے پیش کروں. اس کارخانے کا پھر پہلا ملزم کون ہے, یہ بھی ایک ہی ہے, میں قوم کے سامنے پیش کروں گا. میں قوم کے سامنے پیش کروں گا کہ بابا قوم مرا ہوا پڑا تھا اور اس کے اوپر مکھیاں گھوم رہی تھی اور یہاں پہ لوگ مزے کر رہے تھے. یہ انشاءاللہ یہ جو کردار ہے, یہ میں کچھ باتیں اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کی مجبوری کا مجھے پتا ہے. ایک کرنیل کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے, نہ چل سکے گی, نہ دکھا سکیں گے, نہ بول سکیں گے. آخر میں میرے مرکز والے بیچارے وہی شرم سے دکھا رہے ہوں گے ویڈیو فیس بک پہ. تو میں نے وہ باتیں انشاءاللہ سینٹ کے لیے رکھی ہے, اور سینٹ میں انشاءاللہ وہ کردار سامنے لاؤں گا.
کس نے؟ ہمارا اے پی سی، ہمارے سی ای سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال اپنا کردار چلائیں، جو باقی فیصلے ہیں وہ اے پی سی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہوں گے۔ کیوں نہیں بلائیں گے؟ ہاں، اے پی سی میں نابالغوں کو بلائیں گے انشاءاللہ